उर्दू का जो है ना उस वक्त दुनिया की वो यूनेस्को के अलादा शुमार के मुताबिक दुनिया की दूसरी बड़ी जुबान है। तो मैंने सोचा कि शेल्टर्स होम आम लोगों के लिए तो हमारे कराची में काम कर रहे हैं, ये नहीं बनाए हैं और भी दूसरे इदारे कर रहे हैं इसमें काम, लेकिन अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों, दानिशवरों के लिए एक्सक्लूसिवली कोई ऐसा शेल्टर होम नहीं था जहाँ वो अपनी उनको अमन हो, सुकून हो और अपनी तकलीफी सरगर्मियों को भी वो रवा रख सके, जारी रख सके। कि अभी हाल ही में एक केपीटी के लिए कुछ वैकेंसी का इश्तिहार आया, उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब से भी ले जाएंगे और तमाम इलाकों से ले जाएंगे और कराची वालों को लिए मना कर दिया गया है, कराची के लिए कोई आसानी नहीं है। तो अब इस तरह की जब नाइंसाफियाँ होंगी, ज्यादतियाँ होंगी, जुर्म होंगे तो ज़ाहिर है बेचैनी पैदा होगी। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। हमारे साथ हमारी खुशबख्ती है कि आज हमारी मेहमान शख्सियत कराची से तशरीफ़ लाए। हमारे जो ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान है उसके कराची चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारे हवाले हैं आपकी ज़ात के। आप एक वकील हैं, उस हवाले से कानूनदान भी हैं और इसी तरह बहुत सारी अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियों में आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आपने सकाफ़ती सतह के ऊपर मेरे एक लिस्ट है नाज़रीन, जो सैयद नसीम शाह साहब की जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें मैं देखूं तो वो तंज़ो मज़ाक का इल्मी जरीदा जो है वो निकालते हैं, उसके चीफ एडिटर हैं। और इसी तरह आप कल्चरल फोरम पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हैं। फिर कराची में शेल्टर होम जो अदीबों का है, शायरों के लिए और बना रखा है। और इसी तरह आप वहाँ पे जो सेवा सेंटर वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर वेलफेयर एसोसिएशन के बानी भी हैं। तो नफाज उर्दू जो है सूबाई ज़ुबान के सदर भी हैं और तो बहुत सारे हवाले हैं। खुशामदीद शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमारे आज के मेहमान बने। शाह साहब, ये फरमाइए कि आप इतनी ज़्यादा आपके हवाले हैं, अब अदब से भी आपकी दिलचस्पी है, इंसानी हकूक़ से भी दिलचस्पी है, कानून से भी है, तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं ये सारी चीज़ें? ये पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और मैं ह्यूमन राइट्स सोसाइटी का भी बहुत मशहूर हूँ। तो जहाँ तक ये बात है तो ये आदमी के अपने दिल पर होती है कि हम किस तरह इसको मैनेज करते हैं। आजकल कोई ऐसी हमारी वो है सरगर्मियाँ तो नहीं है जो माशी हों, उसके लिए मैंने कुछ अर्से पहले एक थोड़ा सा इंतज़ाम कर लिया था। तो अब मैं किचन की मुश्किलात से या परेशानी से आज़ाद हूँ, तो अपना बेशतर वक्त मैं चाहता हूँ कि खिदमत खल्क में या ह्यूमन राइट्स के हवाले से या हमारे जो सीनियर्स अफराद हैं उनके लिए अपना वक्फ करने का मैंने सोचा हुआ है। अब इसके लिए 3-4 महाज हैं। एक तो हमने एक बनाई हुई है सेवा, सीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसके तहत हमारे 2 बड़े अहम मकासद हैं। पहला मकसद तो ये है कि हम अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों और दानिशवरों के लिए एक शेल्टर्स होम कायम करना चाहते हैं। उसके लिए इब्तदाई तैयारियां तो मुकम्मल हैं और जल्द ही हम इसका अनाउंसमेंट करेंगे। असल में हमारे माशरे का ये जो तबका है जो हम उनको अदीब, शायर, सहाफ़ी या दानिश्वर के ज़ेल में लाते हैं, तो ये वाकई बज़ाहिर तो इनका एक बड़ा नाम होता है, बड़ी उनकी हैसियत होती है, लेकिन हकीकत में अंदर से ये बहुत टूटे हुए होते हैं और इनको जितनी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है शायद दूसरे तबक़ात को ना हो। अच्छा, इनके साथ एक मसला ये भी है कि ये वाइट कॉलर होते हैं, ज़ाहिर सफ़ेद पोशी का अपना भरम रखते हैं और वो किस तरह भरम रखते हैं ये वही जानते हैं या जो लोग इन मरहलों से गुजरे हैं वो जानते हैं। तो मैंने सोचा कि शेल्टर्स होम आम लोगों के लिए तो हमारे कराची में काम कर रहे हैं, ये दीनी बनाए हैं और भी दूसरे इदारे भी कर रहे हैं इसमें काम, लेकिन अदीबों, शायरों, सहाफ़ियों और दानिशवरों के लिए एक्सक्लूसिवली कोई ऐसा शेल्टर होम नहीं था जहाँ वो अपनी उनको अमन हो, सुकून हो और अपनी तख्लीकी सरगर्मियों को भी वो रवा रख सकें, जारी रख सकें। तो ये ख्याल था। दूसरा ये है
کہ ہمارے یہاں واقعی یہ لوگ بہت ڈیزرونگ ہوتے ہیں اور فائنینشلی ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے ہیلپ کی. تو اس کے لیے میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے کہ ہم ویلفیئر فنڈ کا اطلاع کریں گے, اور وہ فنڈ کہاں سے آئے گا وہ ظاہر ہے ہم حکومتی اداروں سے بھی ہم لیں گے, اور صاحب اختیار اور ارباب اختیار جو لوگ ہیں ان سے بھی ہم اس سلسلے میں تو ایک فنڈ کا اطلاع کریں گے, اور ایک کرائٹیریا بنا کر ہم سینئرز لوگوں کے لیے یہ فنڈ جاری کریں گے. اکثر ان کی شادی کے بیاہ کے پرابلم ہوتے ہیں, یا دوسرے ان کے اپنے کتابیں چھپوانے کے, یا ان کے اپنے دوسرے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک فنڈ جب ان کی ضرورت ہو ان کو ایک فنڈ جاری کریں, اور اس سے وہ اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھ سکیں. کراچی کے حالات کے حوالے سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں پنجاب میں اور پورا پاکستان ہی, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ جی اشتیاق صاحب, آپ نے بہت ٹچی اور بہت سینسیٹیو سوال کیا ہے, اور واقعی اس میں پورا ملک پریشان رہتا ہے کراچی کے حالات کے بارے میں. بات یہ ہے کہ میرا تعلق انٹلیکچوئل فورم آف پاکستان سے بھی ہے, اور اس فورم کے تحت ہماری 2-3 ڈیمانڈ ہیں. پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ مردم شماری جو کراچی کی ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے. اس میں نمبر آف پرسنس کو کم کر کے بتایا گیا ہے, اور بہت بڑی حد تک کم کر کے. مثلا الیکشن کمیشن نے جو ہمیں بتایا کہ 1,60,000 کراچی کی مردم شماری انہوں نے کی ہے, جبکہ فی الحقیقت 2.5 کروڑ سے زیادہ کراچی کی آبادی ہے. اچھا, اگر آبادی کم کر کے ہم پیش کرتے ہیں تو ہمارے وسائل اسی طریقے سے کم ہو جاتے ہیں, اور اس سے جو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے مردم شماری نہیں. اگر مردم شماری صحیح طریقے سے ہو تو میں سمجھتا ہوں جو بہت سے مسائل ہیں وہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں گے, اور کوئی اتنی سراسیمگی یا بے چینی اور پریشانی نہیں ہوگی لوگوں کو. تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مردم شماری صحیح بنیادوں پر ہونی چاہیے, اور جو یہ انہوں نے کم کر کے بتایا گیا ہے اس سے ہمارے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ہمارے وسائل بھی کم مل رہے ہیں ہمیں, اور اس کے علاوہ بھی دیگر مسائل جو ہے نا جنم لے رہے ہیں کم مردم شماری کی وجہ سے. اچھا, دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے کوٹا سسٹم. کوٹا سسٹم ایک خاص مقصد کے لیے آیا تھا کہ ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں تعلیم کا معیار کم ہے یا ان کو کم وسائل فراہم ہیں, تو ان کو بھی جو ترقی یافتہ ہمارے علاقے ہیں ان کے برابر لایا جائے. تو وہ ایک پیریڈ کے لیے تھا کہ 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے, لیکن اب افسوس تو یہ ہے کہ اس کوٹا سسٹم کو مستقل کر دیا گیا ہے, اور اس سے جو بے چینی پیدا ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی حال ہی میں ایک KPT کے لیے کچھ ویکینسیز کا اشتہار آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب سے بھی لی جائیں گے اور تمام علاقوں سے لی جائیں گے, اور کراچی والوں کے لیے منع کر دیا گیا ہے, کراچی کے لیے کوئی آسانی نہیں ہے. تو اب اس قسم میں جب ناانصافیاں ہوں گی, زیادتیاں ہوں گی, ظلم ہوں گے, تو ظاہر ہے بے چینی پیدا ہوگی, اور پھر وہی دور ایک ایسا آئے گا جو ابھی گزشتہ دور میں اسی وجہ سے وہ ایک تنظیم جو آگے بڑھی تھی اور اس کو جو مقبولیت ملی تھی صرف اس لیے ملی تھی کہ کوٹا سسٹم کی وجہ سے, اور یہ تمام جو مسائل جو ہے نا, تو جتنی جلدی ہو سکے میں سمجھتا ہوں اگر کراچی میں, اور کراچی منی پاکستان ہے, جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, تو یہ کوٹا سسٹم تو فی الفور ہمارے لیے سن قاتل ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک اور بات ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی عدم استحکام بہت ہے, اور ہمارا انٹلیکچوئل فورم کا یہ مقطع نظر ہے کہ صوبے جو ہے نا ابھی ہمارے یہاں زبان کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں, اور اس سے بھی بڑی دوریاں پیدا ہوتی ہیں اور بڑے مسائل جنم لیتے ہیں. اگر یہ صوبے جو ہے نا ہمارے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر بنائے جائیں, ڈویژن کی بنیاد پر بنائے جائیں, تو لوگوں کو بھی آسانیاں ہوں گی, اور اس قسم کی جو تعصب اور اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو سکے گا. تو میرا تو خیال یہ ہے چاہے آپ صراعتی نظام لائیں یا اسی پارلیمانی نظام میں بھی آپ کو اختیار دینا ہوگا بلدیاتی نمائندوں کو. نیچے سے آپ اختیار دیں گے تو پھر عوام کے مسائل حل ہوں گے. اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ظاہر ہے عوام تک ان کی رسائی بھی نہیں ہوتی ہے, اور نہ ان کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں یا حل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. دنیا میں تمام ایسے ممالک جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں وہاں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر صوبے ہیں. ہمارے یہاں زبان کی بنیاد پر صوبے بنے ہوئے ہیں, جس سے بہت سی کہی اور انکہی باتیں سامنے آتی ہیں, اور وہ مسائل جو ہیں پھر ہمارے لیے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں ان کو حل کرنا.
تو اس کا فوری عدم استحکام اگر ختم کرنا ہے آپ کو سیاسی، تو اس کے لیے اور مسائل عوام کے حل کرنے ہیں، تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہمارے جو صوبے ہوں ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر ہونے چاہیے. تو ایک یہ ہے. اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ زبان کو آپ اردو کو سرکاری اور قومی زبان کی حیثیت سے پھر فوراً نافذ کیا جائے. اور اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ زبان اردو زبان کی نہ ہونے کی وجہ سے دفتری سرکاری زبان کی ہمیں بہت سے مسائل جنم دیتے ہیں. ہماری تعلیم کا معیار گر رہا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل مشکوک ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سی. تو اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. جب عدالت عظمیٰ کا بھی فیصلہ آ گیا، قائدان کا بھی فرمان ہے، عدالتیں اور ہمارے دستور پاکستان نے بھی یہ کہا ہے، تو اردو کو میرے سمجھ نہیں آتا کہ کیوں نافذ نہیں کر رہے ہیں. اور یہ تو جتنی دیر ہو رہی ہے وہ ایک سازش ہے اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے نافذ نہ کرنا. تو یہ دو تین باتیں ہیں جو اگر فوری طور پر حل کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم استحکام سے بھی دو چار ہوں گے، اور ہمیں کوئی ایسی جو پریشانیاں، جو ابھی مسائل ہمارے جنم لے رہے ہیں اور جو آئندہ بھی جنم لے سکتے ہیں، ان سے ہمیں. ایک اور حوالہ ہے جی، وہ ہے نفاذ اردو کے حوالے سے. ہاں، نفاذ اردو کے حوالے سے بھی آپ کا ہے. جی کیا کہیں؟ نفاذ اردو کے حوالے سے ہم گزشتہ 15 سال سے اس میدان میں کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر مبین اختر ہیں، میں ہوں، ہم لوگ مل کر کراچی میں ہر مہینے ایک شام اردو کے نام سے ایک نشست کرتے ہیں، جس میں ادیب ہیں، شاعر ہیں، صحافی ہیں، ان کو ہم مدعو کرتے ہیں، ان کو اعزاز دیتے ہیں، اور ان کی باتیں سنتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے ہیں. اصل میں اس ملک کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری زبان کا معاملہ طے نہیں ہو پایا ہے، جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے واضح الفاظ میں، سبھی الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہوگی. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ان کے واضح فرمان کے باوجود، اور اس کے علاوہ پاکستان کا اب تک جتنے بھی دستور بنے ہیں ان سبوں میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اردو ہوگی. اور آخر میں ابھی ایک ججمنٹ آیا تھا جواد خواجہ صاحب کا، عدالت عظمیٰ کے، انہوں نے تو واضح طور پر یہ ہدایات بھی دی تھی حکومت کو بھی، اور تمام کہا تھا کہ اردو کو فوری طور پر نافذ کیا جائے. لیکن اس تمام کے باوجود یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ملک، ہمارے قوم کے ساتھ، کہ اب تک ہم اردو کو اس کا وہ صحیح اور جائز مقام نہیں دے سکے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا تعلیمی معیار بھی کم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری اور دوسری مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اردو کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اور دفتری زبان کا فی الفور درجہ دے دیا جائے تو یہ بہتر اور مستحسن صورتحال ہوگی. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم نے جواد خواجہ کے ججمنٹ کے آنے کے بعد تو اب یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اردو میں وہ اہلیت ہے یا نہیں ہے کہ انگریزی کو وہ متبادل کے طور پر استعمال ہو. لیکن یہ ہے کہ اردو کا جو ہے نا اس وقت دنیا کی وہ یونیسکو کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی دوسری بڑی زبان ہے. پہلی زبان چائنیز ہے، وہ آبادی کی بنیاد پر، لیکن دوسری زبان اردو ہے، اور اردو ایک رابطے کی زبان ہے. دنیا کے ہر ملک میں بولی لکھی پڑھی جاتی ہے. انگلش بعد میں اور اچھا، ہم انگریزی کے مخالف نہیں ہیں. انگریزی اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں انگریزی کو بھی ایک سبجیکٹ کے طور پر، ایک مضمون کے طور پر اس کو حاصل کیا جائے، لیکن ذریعہ تعلیم ہمارا اردو ہونا چاہیے. بنیادی طور پر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ، کچھ ہمارے ایلیٹ کلاس نے ہمیں صوبائی زبانوں سے بھی تھوڑی سی لڑانے کی کوشش کی. مثلاً پنجاب میں تو خیر پنجاب تو اردو کا گڑھ ہے، پنجاب نے تو اردو کو بہت زیادہ سپورٹ دی ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے سندھ ہمارا صوبہ جو ہے اس میں تھوڑا سا اس قسم کے معاملات سامنے آئے، تو ہم نے اپنی تحریک کا نام اس لیے تحریک نفاذ اردو و صوبائی زبان رکھا ہے. آئین کے 251 کلوز میں یہ درج ہے کہ اردو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور شق ہے، اس میں لکھا ہے کہ جتنی صوبائی زبانیں ہیں ان کی بھی ترویج، تدریج، فروغ اور بقا ہوگی. اس کے لیے بھی ہمیں کام کرنا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں ایک صوبے میں دو زبانیں ہیں، ایک صوبائی زبان ہے اور ایک قومی زبان ہے، تو کوئی بہتر اور مستحسن بات ہوگی. بہت شکریہ نسیم شاہ صاحب، آپ سے تشریف لائے. ناظرین، یہ تھے نسیم شاہ صاحب جو اردو کی افادیت کے اوپر بھی فرما رہے تھے، اور ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. یقین شاہ صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے کہ ہمیں اردو کو بطور زبان جو نیشنل لینگویج ہے ہماری، اس کو بطور زبان، دفتری زبان کے بھی استعمال کرنا چاہیے. اور اب سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، بہت ساری قوموں نے اپنی زبان میں ہی
قومی زبان جو اپنائی اور اسی میں وہ ترقی کی، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم آج بھی آج سے 100 سال پہلے کا جو سسٹم ہے کالونیل سسٹم، اس سے لگے بن رہے ہیں. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا.